अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं आज के कश्मीर के मकबूजा कश्मीर, इंडियन हेल्थ या इंडियन एडमिनिस्टर कश्मीर में जो हालात सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है उस पर बात करेंगे। इसको मैं इंडियन स्टेट टेररिज्म कहूँगी। क्यों कहूँगी, इसको हम आगे इस प्रोग्राम में साबित करेंगे कि ये क्यों स्टेट टेररिज्म है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आज के प्रोग्राम का मौजू बनेगी वो है बुरहान वानी, जिसको वानी जो शहीद कर दिए गए अर्ली 20s उनकी एज थी, और इसको बहुत ज़ोर शोर से एक प्रोपेगेंडे के तहत या कुछ भी इनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। और मेरा सवाल आज के प्रोग्राम में अपने जो भी पैनलिस्ट हैं उनसे ये होगा कि एक टेररिस्ट में और एक नेशनलिस्ट में या एक फ्रीडम फाइटर में क्या फ़र्क है। जब भगत सिंह को हम शहीद आज़म कहते हैं, वो अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो बुरहान वानी जो हैं वो कैसे टेररिस्ट हो गए? और अगर वो टेररिस्ट हैं तो क्या इंडियन किताबों में जो उनको भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा गया वो फिर ठीक लिखा गया? उस पर क्यों आज फिर बहस की जाती है। और जो तीसरा और बहुत अहम क्वेश्चन आज उठेगा वो ये है कि जो इंडिया की हम बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, तो क्या ये डेमोक्रेसी में, सेक्युलरिज्म में ये होता है सब जो अब हम कश्मीर में देख रहे हैं? और इसके साथ एक और क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें मुदाखलत या इसके ऊपर स्टेटमेंट देने का मजाज है या नहीं है। और अगर पाकिस्तान एज अ नेबर इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता तो 1971 के बारे में जो इंदिरा गांधी की हमारे पास यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है जिसमें एक ब्रिटिश सहाफ़ी को कह रही हैं कि क्या कोई नेबर देख सकता है कि उसके नेबर पे रेप हो रहे हों और कत्ल हो रहे हों और बच्चों पे जुल्म हो रहा हो। तो जब उस वक़्त उनकी वज़ीर आज़म इंडिया की नेबर के बारे में ये कह रही थी, तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर जिसका पाकिस्तान एक पार्टी है, उसके कमेंट्स पे इतना ववीला क्यों? इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ श्रीनगर से यूसुफ जमील साहब एक बहुत मकबूल व मारूफ नामा निगार हैं, BBC के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं और आजकल फ्रीलांसर राइटर हैं। उनसे हम बात करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ फारूक पापा, जो कि आप जानते हैं कि कश्मीर डायस्पोरा के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, टोरंटो की मशहूर व मारूफ शख्सियत। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। जी यूसुफ जमील साहब, आपसे पहले बात हम शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए कि कश्मीर में आप वहाँ मौजूद हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है और इसकी वजह क्या है? आप जानती होंगी कि जो सियासी पस मंज़र है कश्मीर के मसले का, तो उसी पस मंज़र में यहाँ पे जो गुज़श्ता तकरीबन 25-26 साल से जो मुसल्लह तहरीक चल रही है उसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। और गुज़श्ता चंद साल से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई वाक़या पेश आता है, चाहे किसी अस्करियत पसंद को हलाक करने के बाद का वाक़या हो या कोई सियासी वाक़या हो, तो यहाँ लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आते हैं और अपने जो भी उनकी जो सियासी आरा है या जो जज्बात हैं उनका इजहार करते हैं। तो अभी हाल ही में एक अस्करी कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुख्तसर झड़प के दौरान हलाक किया। और उसके बाद क्योंकि ये जो ये 22 साल जो नौजवान था, ये मुतारिफ था लोगों से थ्रू इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। ये अक्सर ट्विटर और फेसबुक पे जो भी उसके जज्बात थे या जो भी आरा थी और जो भी उसका जो सियासी मौक़िफ़ था या जो उसकी जमात हिज़्बुल मुजाहिदीन की जितनी भी कार्रवाइयाँ थी उनके बारे में वो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता था। इसलिए वो लोग उसको जानते थे और मीडिया में भी उसका बड़ा चर्चा था, अखबारात में उसके इंटरव्यू छपे, उसके बयानात को नुमाया तौर पर शाया किया जाता रहा, जिसकी वजह से वो मकबूल आम हो गया। लोग उसको जानते थे, बिलखुसूस कश्मीर के नौजवान। और जब जुमे के दिन ये ऐलान हुआ कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प के दौरान हलाक हुआ, तो उसके बाद लोग सड़कों पर निकल आ गए और एहतजाज करने लगे।
اور اس کے بعد کیا ہو، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے گزشتہ 3-4 سال کے دوران، بالخصوص گزشتہ 1 سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی عسکری کمانڈر پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اگر کوئی مارا جائے تو ماتم کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات اگر کہیں پہ سیکیورٹی فورسز، بھارتی سیکیورٹی فورسز اور عسکری پسندوں کے درمیان جلسیں ہوتی ہیں تو لوگ بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں. اور ہمیں کئی بار ایسی کوششیں ہوئی ہیں کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں عسکری پسندوں کو فرار ہونے کا موقع ملا. اور بھارت کے جو حکام ہیں، فوج ہے یا دوسرے سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے اعلیٰ افسران نے بھی یہ کہا کہ برملا طور پر کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اور کئی ایک نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اور اگر جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، جہاں تک ملیٹنٹس کے ساتھ نمٹنے کا سوال ہے، ہم وہ ایک حد تک وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے سیاسی قیادت کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اس کی طرف دھیان دینا ہے. تو بہرحال یہ اس کا پس منظر تھا. اور ابھی جو یہ برہان وانی کی جو ہلاکت ہوئی، اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے. کئی جگہ پہ انہوں نے ضرور پولیس اور نیم فوجی دستوں پر حملے کیے، سنگ باری کے واقعات پیش آئے، اور کئی مقامات پر ان پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی یا معمولی پرووکیشن پر ان پر فائرنگ کی گئی. اور یہ بھی صحیح ہے کہ پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گا. تو اس دوران 31 لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایک پولیس والا بھی مارا گیا. اور سرکاری طور پر بھی، اور جو اسپتال ذرائع ہیں یا جو رضاکار تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں اعداد و شمار مل رہے ہیں، ان کے مطابق 1400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 400 کو گولیاں لگی ہیں. اور یہ بیشتر کو جو گولیاں لگی ہیں وہ جسم کے اوپر حصے میں لگی ہیں. اور تقریباً 100 لڑکے ایسے ہیں، 9 لڑکے ہیں جنہیں پیلٹ گنز میں ان کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں. اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے ان میں سے تقریباً 60 کے بارے میں وہ زیادہ پر امید نہیں ہے کہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی. صحیح. یوسف جمیل صاحب، یہ جو اب دیکھ رہے ہیں آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور کیا اس سے پہلے اتنی انٹینسٹی کے ساتھ پچھلے کچھ دہائیوں میں آپ نے یہ منظر دیکھا اپنے؟ جی، ہم نے اگر 2008 کی بات کریں، بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. 2009 کی بات کریں تب بھی ہوئے. 2010 میں تو 120 کے قریب نوجوان لڑکے پولیس فائرنگ میں اور دوسرے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارے گئے. اور اب یہ 2010 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی انوالومنٹ ان مظاہروں میں ہے، ان کی انوالومنٹ اس ایشو کے ساتھ ہے. صحیح. کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وہاں پہ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں کی پسند کی گورنمنٹ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ لوگ اب وہ جو پولیٹیکل ایک حل چاہ رہے تھے وہ اس سے مایوس ہو کے تو اب دوبارہ سے یہ چیز آنی شروع ہو گئی ہے منظر عام پہ. نہیں، دراصل یہ جب بھی اب دیکھیے 2010 کے بعد تقریباً 6 سال یہاں اس کو یہاں مجموعی طور پر تو امن رہا. حالانکہ جا بجا وہ مظاہرے بھی ہوتے رہے اور عسکری پسندوں اور بھارتی حفاظت کے درمیان جلپیں بھی ہوتی، لوگ مارے بھی گئے، زخمی بھی ہوئے. لیکن عمومی طور پر آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن رہا. اور اس عرصے کے دوران کوئی کوشش ایسی نہیں ہوئی کہ جو سینٹیمنٹ ہے یا جو جذبات ہیں یا جو سیاسی پہلو ہے اس مسئلے کا اس کی طرف دھیان دیا جائے. اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تب سیاسی قیادت ہے ہندوستان کی یا ان کی جو یہاں پہ جو نمائندے ہیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پہلے اس سے پہلے نیشنل کانفرنس حکومت میں تھی، تو ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی کہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے یہاں کی قیادت کے ساتھ بات کی جائے، جو اس کا امریکی مزاحمت سے وابستہ لوگ ہیں. اب جب حالات خراب ہوئے تو حکومت نے اور خود وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جو یہاں کی قیادت ہے، چاہے وہ پرو انڈیا ہو یا آزادی پسند ہو، سول سوسائٹی، ان سے اپیل کی کہ وہ آگے آ جائیں اور حکومت کی مدد کریں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے. لیکن جب
یہ ایک ایسے موقع پر بتایا جا رہا ہے یا اس طرح کی اپیل کی جا رہی ہے جب حالات انتہائی خراب ہیں، یوسف جمیل صاحب ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، جی بریک کا وقت لیکن ہو گیا، جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ جی بریک کا وقت ہو گیا، لیکن اس سے جانے سے آپ کو مطلب خداحافظ کہنے سے پہلے ہم ایک اور چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا جو آرمی یا پولیس جس طرح ٹریٹ کر رہی ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے یہ اتنے زیادہ تشدد کے علاوہ؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی میں نے کہا بریک آپ نے اس کے بعد، اس سے پہلے کہ آپ جائیں تو میں یہ کویسچن آپ سے پوچھ رہی ہوں، اس کے بعد بریک کا وقت ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ یوسف صاحب جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح لوگوں کو وہاں پہ جو مظاہرے کر رہے ہیں ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے بائی آرمی اینڈ بائی پولیس، تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا ان کے پاس؟ نہیں، اصل میں جو یہ فائرنگ کے جو واقعات ہوئے اس کو آپ ایک تو کہیں گے کہ آپ واقعی کہیں پر ایسی کوئی موقع ہے کہ آپ کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو نیم فوجی دستے ہیں جو ہندوستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہیں، باہر کے لوگ ہیں، تو وہ سینٹیمنٹل انوالو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک کراؤڈ کو دیکھتے ہیں اور کراؤڈ سامنے ہوتی ہے، وہ نعرے لگاتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی اور ڈاؤن ود انڈیا اور گو بیک انڈیا، تو یہ جذباتی طور پر وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اوور ایکٹ کے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو یہ اس طرح ان کو ممکن ہے ان کو کراؤڈ مینجمنٹ کی ٹریننگ ملتی ہو، لیکن ان کو یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے یا ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کشمیر ایک مختلف جگہ ہے اور جو ہندوستان کے جو دوسرے حصوں میں ان کو جو اس طرح کی اگر کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ ایک مختلف جگہ ہے، یہاں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور جب لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں تو ان کو وہ برداشت کرنا پڑے گا اور ریسٹرینٹ دکھانا پڑے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ جب وہ کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نعرے لگاتا ہے ہم آزادی چاہتے ہیں، ہندوستان یہاں سے نکل جائے، تو وہ جذباتی طور پر انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ اسی صورت میں اسی طریقے سے پھر ان کو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس میں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ صحیح یوسف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین آرمی کا جو اور مظاہرین کے درمیان میں جھڑپیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، جن کو جھڑپیں تو نہیں اب کہنا چاہیے، بہت زیادہ برے حالات ہوتے جا رہے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو اس پہ ہمارے ساتھ ابھی پہلے سیگمنٹ میں یوسف جمیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مشتاق اجمل صاحب جو کہ وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہیں، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے۔ مشتاق صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیں ذرا بتائیے کہ وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ جی، دراصل یہاں پر جو ایک لوکل جو ہے بلٹ جو ہے فریڈم فائٹر لوکل ایک تھا، یہ برہان وانی، جس کے بارے میں جو ہے نا یہ خود جو ہے ایکس سی ایم جو یہاں کے ہے عمر عبداللہ، ان کا کہنا تھا کہ he was not involved in any serious crime, but he was politically indoctrinated to the idea of right of freedom, for which he mobilized the masses through social media. So ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا اس ایکٹ کے سلسلے میں وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ did he deserve to be shot at straight in his head and heart for being so. تو اس سلسلے میں اب چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک کسٹوڈین کلنگ ہے فار وچ the people of the Kashmir came out of the residences in order to demonstrate against یہ جو ہے یہ کسٹوڈین کلنگ۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 34 جو ہے نوسٹ کشمیریز have been killed so far، جن میں بیشتر جو تھے وہ جن کی ایج تقریباً 15 سے 18 ایئرس کی تھی، جو ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 200 کے قریب جو ہے کشمیری جو ہے وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں، in which most of them have lost the eyesight due to the excessive use of the pellet guns۔ تو یہاں کے حالات جو ہے یہ جو ویلی ہے، جو انٹائر ویلی ہے، اٹ از انڈر کرفیو فرام لاسٹ 4 days۔
and the people are lack of basic necessities, and even the forces are not allowing the people to get milk and bread for the children. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے انتہائی کشیدہ ہے. اور لیڈر کیا کر رہے ہیں جو ہے نا مشتاق صاحب لیڈرز کیا کر رہے ہیں؟ سارے انڈر اریسٹ ہیں، ہاؤس اریسٹ. جو لیڈرز ہے نا موسٹ آف دا لیڈر دیکھو جی یاسین ملک صاحب جو چیئرمین ہے جے کے ایل ایف کے ان کو تو وہ تقریباً پہلے ہی دن سے ان کو گرفتار کر کے ایک مقامی تھانے میں مقید کر دیا گیا تھا. اور ہمارا یہ بھی ماننا تھا اس سلسلے میں بلکہ ایور سنس یاسین ملک دا چیئرمین آف جے کے ایل ایف واز سیٹ فری اینڈ ہی میڈ دا یونیلیٹرل سیز فائر بیک ان 94. ایک کانسٹنٹلی ان لوگ کو یاسین ملک صاحب یہ ایک میسیج دے کے آ رہے ہیں ٹو دا Indian rulers and civil society of the India beside the international community کہ یہاں تک ابھی اس کنفلکٹ میں 3 جنریشن کنزیوم ہو چکی ہے. اب اگر یہ جو ہماری پیسفل موومنٹ ہے نان وائلنٹ موومنٹ یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی تو اٹ ول بی ریپلیسڈ بائی دا وائلنٹ ون. ابھی آپ یہاں دیکھ رہی ہے سن بھی رہی ہوگی کہ یہاں کے جو ایجوکیٹڈ یوتھس ہے they started to realize that non-violent means India is unable to understand the non-violent means. Non-violent ان لوگوں نے تو اب بندوق کی طرف یہ جو ہم مجھے لگتا ہے کہ پچھلے جو ہماری آرگنائزیشن ہے جن کے چیئرمین جو یاسین ملک صاحب ہے وہ کانسٹنٹلی یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اب اس نان وائلنٹ ابھی تک تو یہ ہے کہ ایور سنس مودی جی ٹوک اوور ایز دا پی ایم آف انڈیا ہماری جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ بھی بلاک کر دی گئی ہے وہ بھی چاک کر دی گئی ہے. تو پولیٹیکل اسپیس نان وائلنٹ پولیٹیکل اسپیس کے لیے تو یہاں کوئی جو ہے نا وہ اسپیس نہیں دی جا رہی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایجوکیٹڈ اور ینگ یوتھ ہے وہ اب پھر سے جو ہے نا وائلنٹ ہو گئے. مشتاق صاحب کیونکہ ہم بھی یہ دیکھ رہے تھے نا کہ محبوبہ مفتی کے آنے کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ جو ہے ایک جمہوری پروسیس میں لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے. تاثر یہی تھا دور بیٹھے ہوئے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کا یہ سوال نہیں سمجھا آپ کس دوارا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ محبوبہ مفتی کے الیکٹ ہونے کے بعد اور الیکشن میں جب پارٹیسپیشن جب کشمیریوں نے کی تو ہم نے یہ سمجھا دور بیٹھے یہ تاثر دیا گیا کہ اب یہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں اور یہ ایک ڈیموکریٹک وے میں آ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ناکام ہو گئے دوبارہ سے. دیکھیں محبوبہ مفتی اور جو محبوبہ مفتی الیکشن سے پہلے جن کی یہ پوسچرنگ تھی کہ ہم یہ ڈائلاگ شروع کر لیں گے ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے ان کو جی ہم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں ہونے دینا ہے. لیکن گراؤنڈ پر تو یہ ہے کہ محبوبہ مفتی کی سی ایم بننے کے بعد جتنی جو ہے نا ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے اس سے پہلے نہ کبھی ان کی مثال ملی ہے. آج کی ڈیٹ میں جو ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں مل رہی ہے. ابھی تک گراؤنڈ میں یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جو ہے نا ایکچولی اور دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ جو یہاں کی ہے دلی والے جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو رن دس اسٹیٹ انکومنلائز. تو ابھی اس ایشو پر تو کوئی بات بھی نہیں ہو رہی ہے نہ. یہ ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تینوں فریق مل کے اب تینوں کے اکاموڈیٹ کنسرن کرنے کے بعد اس مسئلے کا ایک پیسفل جو ہے حل نکالا جائے. بیکاز دس از دا اونلی وے ساؤتھ پیس از اونلی پاسبل ان دا ساؤتھ ایشیا. جب آپ یہ تینوں جو ہے اسٹیک ہولڈرس آ کے جو ہے اس کا ایک پیسفل سولوشن نکالیں گے جس میں تینوں کے کنسرن اکاموڈیٹ ہوں گے. لیکن سرفیس پر یہاں پر سرفیس پر محبوبہ مفتی یا جو ان کی جو ہے آر ایس ایس سپورٹڈ جو ہے نا یہ گورنمنٹ یہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ یہ نہیں if you go in the cross section of the people so you will come to know that government is right now existing nowhere. It is directly مشتاق صاحب جو ایک اور کیونکہ وہاں بیٹھے ہیں کہ جو برہمن کالونیز برہمن پنڈتوں کی کالونیز بن رہی تھیں تو اس میں بھی بڑی ایک سٹیٹمنٹ تھی محبوبہ مفتی کی کہ میں کبوتروں کو بلی کے آگے نہیں ڈالنا چاہتی. تو اس لیے تو یہ اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس ساری جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. اس بات سے بھی لوگ بہت ناراض ہوئے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ہے یہ جو پنڈت کمیونٹی ہے دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف آور کمیونٹی. جی ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے کہ وہ ادھر نہ آئے بلکہ کانسٹنٹلی ہم نے ان کو اپیل کی ہے کہ وہ آئے اور اپنے گھروں میں آگے بس لیجیے. باقی رہی بات سپریٹ کالونیز کی تو سپریٹ کالونیز کی تو ہم مخالفت اس لیے کرتے چلے آ رہے ہیں
تاکہ یہ دیکھو ان کو تو رہنا ہے ہمارے ساتھ, ان کو جینا ہے ہمارے ساتھ. یہاں پر جو پنڈت رہتے ہیں, جو سکھ رہتے ہیں, جو کرسچن رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے جو یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ جو ہے نا یہ ایشو بنا کے رکھا ہے کہ جی ان کو ہم سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے سپریٹ کالونیز میں اکاموڈیٹ کر لیں گے, تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف دا کشمیر. ایون یہاں کے جو 10,000 کے قریب جو یہاں پنڈت رہ رہے ہیں, جو انٹلیکچوئل یہاں پنڈت ہیں, ان لوگوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ پنڈت آئے ہمارے گھروں میں نہیں, ہمارے دل میں وہ بسے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن سپریٹ کالونی ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا کشمیر. اچھا, یہ جو برہان وانی کی ڈیتھ ہے, اس پہ عمر عبداللہ کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سے جو ہے وہ اتنی زیادہ موومنٹ چلے گی جو کہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنے لوگوں کو نہیں جوائن کر سکا تھا. آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ پھر سے آپ یہ سوال دہرائیے, یہ برہان وانی کا سوال. جی, برہان وانی کے بارے میں جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے عمر عبداللہ, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی قبر کے اندر سے موومنٹ جو ہے یہ لوگوں کو جوائن کروانے کی, اس تحریک کو, فریڈم فائٹنگ کی زیادہ وہ مضبوط ہوگی, اس کی بجائے وہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں کو متحرک کر سکے تھے اس سے زیادہ وہ قبر کے اندر سے کریں گے. یعنی مردہ برہان جو ہے وہ زندہ سے زیادہ خطرناک ہے. برہان وانی was earlier a political activist. جی. Once again, I would like to repeat the same answer that when, peace is pushed to the wall, the rebound will be violent. یہ برہان وانی جو ہے یہ ایک سیاسی ورکر تھا, لیکن اس کے بھائی کو بھی مار دیا گیا تھا آج سے کئی مہینے پہلے. تو برہان وانی کو جب سبجیکٹ کیا گیا 3rd ڈگری ٹارچر, اس نے جب یہ محسوس کیا جو یہ نان وائلنٹ موومنٹ ہم چلا رہے ہیں اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی ہی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن دا وائلنٹ رینک. صحیح. تو اس میں یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آ گیا لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, حالانکہ خود عمر عبداللہ نے یہ کہا کہ واز ناٹ انوالوڈ ان اینی ہیویس کرائم. صحیح. فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ برہان وانی جو ہے یہ زیادہ اب خطرناک ہے ان کے لیے, اس کی موومنٹ رکے گی کیا اور بڑھے گی؟ obviously جب دیکھیں اس وقت جو ہے نا we have to read the writing on wall, we have to read the writing on wall at any cost. ابھی اگر پیسفل موومنٹ کو اسپیس نہیں ملتی ہے اور جو ہے اس پیسفل موومنٹ کو ریسپانڈ نہیں مل رہا ہے, تو جیسا کہ جے کے ایل ایف یہ کہتے چلی آ رہی ہے, دو یاسین ملک is believed to be the inventor of non-violent movement in J&K. When we made the unilateral ceasefire in 94, it was the most unpopular decision, and even after making unilateral ceasefire, we received this dead body of almost 600 people. لیکن اس کے باوجود بھی ہم وائلنٹ پاس پر نہیں چلے گئے, کیونکہ آپ بھی نان وائلنٹ پاس پر ہے, اور بائی مینز آف نان وائلنس ہی ہم دنیا کو, ہندوستان کو اور دوسرے ملکوں کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں that we people want to be heard. لیکن اب یہاں کا جو 20 سال 18 سال یا 22 سال کا لڑکا ہے, it is very difficult for we people to get him convinced. اب جی نان وائلنٹ موومنٹ ہی ایک رائٹ پاتھ ہے. جب اس کو اسپیس نہیں مل رہی ہے, جب وہاں سے تو زیادہ وائلنس پھیلے گا. جی مشتاق صاحب آپ کا بہت شکریہ, بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دستک میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں انڈین ٹیررزم کا یا اسٹیٹ ٹیررزم کا جو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے. اور ابھی ہم نے سری نگر سے ایک نامہ نگار کو لیا تھا, یوسف جمیل صاحب کو, اور ایک جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر مشتاق اجمل صاحب کو لیا تھا. ان کی باتوں سے جو ہے جو بھی ہمیں نظر آیا وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن جیسا کہ یوسف جمیل صاحب نے یہ بات کی کہ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے, 2008 میں بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. تو کویسچن یہ ہے کہ ہوتا رہا ہے, کیا یہ اسی نوعیت کا ہی ایک اور سلسلہ چل رہا ہے, اور کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ فاروق پاپا صاحب اسٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ شروع سے ہی, ان کو ابھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا. اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. اسلام آباد سے عمران علی ہمارے فل برائٹ اسکالر جو ہمارے فرینڈ ہیں, انٹلیکچوئل دوست ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو فاروق صاحب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, اور یوسف جمیل صاحب ایک بڑے کیجول وے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے ہوتا رہتا ہے کہ کچھ بھی ملیٹنٹ کوئی بھی ہلاک ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں,
پھر ملٹری ان کو مارتی پیٹتی ہے، پھر ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں ان کا جو یہ کہنا ہے آپ کو اس طریقے سے یہ آپ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کشمیر کے اندر رہتے ہیں پچھلے 25-26 سال سے، جو انہوں نے اس بات کی کہ 25-26 سال سے یہ آتا رہتا ہے، کیونکہ کم از کم 70,000 لوگ آفیشیلی وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. تو ایک روٹین بن چکی ہے. یہ سائیکالوجیکلی آپ دیکھ لیجئے، یوسف جمیل جیسے نامہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر از نو ہوپ، یہ چلتا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2008 میں بھی آئے لوگ سڑکوں پہ نکلے، لاکھوں لوگ نکلے، تو اس سے کوئی اثر ہی نہیں پڑا سٹیٹس کو میں. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم سکسیسفل رہے ہیں، کیونکہ کشمیری لوگ تو سڑکوں پہ آتے رہتے ہیں لیکن دنیا ان کی طرف دیکھتی نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے وہاں پہ کرب کرنے کے لیے 8 لاکھ فوج جمع کر کے رکھی ہے. کوئی دنیا کا ملک، بیرونی ملک جو ہے ہندوستان سے یہ سوال پوچھے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے ناطے اور اپنے آپ کو بگیسٹ ڈیموکریسی جو نعرہ دیتا رہتا ہے مودی صاحب، جہاں پر بھی جاتے ہیں، یورپین یونین میں گئے، پرسوں امریکہ میں گئے کہ ہم جی بڑی ڈیموکریسی ہے. کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ کیا ڈیموکریسی میں 8 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے علاقے جو 27 میل سے 84 مائلز لانگ، 27 مائلز وائڈ ایک علاقہ ہے جہاں پر پریڈامننٹلی مسلمان رہتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پچھلے 25 سال سے 8 لاکھ فوج اس نے رکھی ہے، جس کا حوالہ یوسف جمیل صاحب کی آئی کین انڈرسٹینڈ. کھل کے وہ بات کر نہیں سکتے لیکن بتا وہ سب کچھ گئے کہ یہ ہوتا رہتا ہے. کہ اس میں دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہندوستان کو اس بارے میں ہیومن رائٹ ایبیوز کے بارے میں کس طرح سے ہم ٹریٹ کر لیں. یہاں پر کینیڈا میں بھی ہماری لبرل گورنمنٹ ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو یہ پرائم منسٹر ہیں یہاں کے، وہ ہندوستان مت جائیں گے ان نیئر فیوچر، لیکن ادھر جانے سے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کس طرح سے ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے چارٹر میں یہ ہے، ہماری فارن پالیسی جو ہے کینیڈا کی وہ بیسڈ ہے آن دا چارٹر آف ہیومن رائٹس. اس بنیاد پہ کتنے ریفیوجیز آپ کس طرح سے ایک کنٹری کے ساتھ اپنے آپ کو تعلقات رکھ سکتے ہیں، اس کی بنیاد ہے ہیومن رائٹس پر. اس ایشو کو تو اٹھانا چاہیے. عمران آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. کیا یہ جو فاروق صاحب بات کر رہے ہیں اور جس کو میں تو انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کہتی ہوں، آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے اور انڈیا کی ڈیموکریسی پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈیموکریسی کا فساد ہے، ڈی جیورے ایک ڈیموکریٹک چیز ہے. کشمیر میں تو ابھی الیکشنز ہوئے اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کی طرف سے ہارڈلی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. سری نگر از آن فائر رائٹ ناؤ. تو آئی گیس اس سے زیادہ شام ڈیموکریسی کیا ہو سکتی ہے. اور جہاں تک آپ نے ٹیررزم کی بات کی، وہ شاید آپ نے پروگرام میں پہلے بچوں کی تصویریں دکھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی آنکھوں پہ پیلٹس لگی ہیں، وہ تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، شہید ہو گئے. 1500 زخمی ہیں، کریٹیکلی زخمی ہیں، ہاسپٹلز فل ہیں. اور مزے کی بات یہ ایمبولینسز کو ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جانے کی اجازت نہیں ہے. I mean, I don't think anything is left now. This is state terrorism of the highest order. صحیح. اچھا، جب ہم فاروق صاحب بات کرتے ہیں برہان وانی کی، اس بچے کو ہم ایز اے سمبل یوز کر سکتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برہان وانی جس کا باپ پرنسپل ہے، جو بچہ خود کرکٹ کھیلتا تھا، اگر یہ تصویریں لگا دیں پروڈیوسر صاحب تو یہ کیوں اس راہ پہ چل پڑا؟ اور مطلب اس کا جواب بھی آپ کو آیا سری نگر سے ہی. وہ اجمل صاحب نے کہا کہ وہاں پہ پولیٹیکل سپیس کہ انسان باہر نکل کے یہ کہے کہ مجھے آزادی چاہیے،
وہ کوئی بندوق نہیں اٹھا رہا ہے, نہیں اٹھا رہا, صرف یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, مجھے آزادی چاہیے. صحیح. تو اگر کینیڈا میں یا کسی پرسوں برٹن کو نہیں رہنا تھا یورپین یونین میں, سم آف دا پیپل بولا کہ ریفرینڈم کر لو. آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ کو نہیں رہنا تھا برٹن کے ساتھ, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, کہا کہ ٹھیک ہے ریفرینڈم کر لیں گے. صحیح. کیوبیک یہاں ہے پروونس, انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی آزادی چاہیے. کینیڈین گورنمنٹ پارلیمنٹری سسٹم نے کہا کہ چلیے ریفرینڈم کر لیجیے, تو ریفرینڈم ہوا. پچھلے 60 سال سے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ہے کہ بھائی وہاں پہ ریفرینڈم کر لو, پلیبسٹ کر لو. صحیح صحیح. پھر وہاں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے لوگوں کی طرف سے, بھائی ریفرینڈم کر لو. آپ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو, دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرح آپ بھی یہی کہے کہ چلیے جی ہم ریفرینڈم کر لیتے ہیں. صحیح. آپ کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریفرینڈم کے بعد آپ اس کو اٹھا کے پاکستان کے حوالے کر دو یا چین کے حوالے کر دو, لیکن ایک چیز تو اسٹیبلش ہو جائے گی کہ بھائی رہنا کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ بات کر لیجئے, چین کے ساتھ بات کر لیجئے, ہم کشمیریوں کو لائیے کہ بھائی اس کا فیصلہ کچھ کرنا ہے. صحیح. فاروق صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیا جس کا بہت نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, پتہ نہیں اس میں آبویسلی سچائی نہیں نظر آتی اب کے حالات دیکھ کے, کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ انٹرنلی لوگ خود فیل کر کے اپنے رائٹس کے لیے باہر آ رہے ہیں. اس کا کسی آئیسس سے تعلق نہیں ہے, کسی ISI سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے جی, ISI یا آئیسس تو 2 سال پہلے کی بات ہے. ISI ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی. ایک انٹیلیجنس ایجنسی کتنی دیر, کیا 60 سال انٹیلیجنس ایجنسی ایک تحریک کو چلا سکتی ہے؟ ایسی بات نہیں. جب ان کے حالات خود نہیں. ویسے بھی یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیے جی, ایک چیز میں عمران بھائی کو بھی I want to emphasize because he is from Pakistan Foreign Office, کہ ہندوستان کو 2 چیزیں چاہیے in order to tell the outside world. ایک یہ کہ کشمیر کی تحریک ٹیررسٹ تحریک ہے جس کو سپورٹ پاکستان سے ہے. دوسرا یہ کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریڈیکل اسلام کی شریعت کی تحریک ہے. 2 چیزیں ہندوستان کو چاہیے وہاں پر, اور دونوں چیزوں پر وہ پچھلے 25 سال سے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور کامیاب ہے, اور کامیاب بھی ہے. صحیح. اب کامیاب اس لیے ہے کہ وہاں پہ لوگ جو آزادی چاہتے ہیں, جب ان کو گولیاں آتی ہیں تو دوسرا راستہ ان کو یہی ہے کہ وہ ماسک میں جائیں. ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے ادر دین انمپلائمنٹ ہوگی, ادر دین اس کو آتا ہے ماسک میں پلپٹ پہ ایک امام صاحب وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ کو جہاد کرنا ہے. صحیح صحیح. دوسری چیز میں آپ کو جو عمران بھائی نے اٹھائی, وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک الیکشن ہوا. دیکھیں جی 67% لوگ وہاں پہ امپلائڈ ہیں گورنمنٹ کے, جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. وہاں پہ اگر آپ پتھر ماریں گے اپنی ونڈو سے, آپ کو وہاں پہ ایک ماسٹرز ڈگری کا یوتھ, ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر ملے گا. ان کو کوئی انویسٹمنٹ ہے نہیں, وہاں پہ کوئی پیسہ ہندوستان سے نہیں آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو صرف وہاں کی 2 فوجیوں کو اور جو یہ ان کے پپیٹس ہیں. وہاں پہ بیچارے لوگوں کو 20-20 روپے دے کر بولتے ہیں یہ آرمی کہ تم الیکشن کے ووٹ میں دے دو. ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے. پچھلے 60 سال سے میجارٹی آف دا پیپل, میں سری نگر کی بات نہیں کرتا ہوں, میں
आउटसाइड श्रीनगर की बात करता हूँ कि जिस आदमी का गुजारा एक घोड़े पे था, घोड़े की सवारी या उस पर बोरी डालता था 40 साल पहले, वही आमदनी उसकी आज भी है। अच्छा, कोई तो उनको आप इलेक्शन बोलोगे कि ये भाई तुम वोट दे दो, सही, डोंट टेक दोज लाइन्स ऑफ वोट्स एज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सही। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ रहना हिंदुस्तान के लिए एक ऑक्सीजन है जिस पे वो जिंदा है। अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान को ये दिखाना है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी इम्प्रेस हो गया है, कि वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सही, सही, सही। ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। अभी अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है देन दे कैन शुड बी एबल टू कंट्रोल इट टुडे। सही, सही। जो आप बात कर रहे हैं, मुझे हारून रशीद साहब के कॉलम में देख रही थी, चांकिया कोटलिया, शायद इनका कोटलिया इनका एक मुफक्कर है हिंदुस्तानी, जो कहता है दाम श्याम बिड़ और डंडा। तो वो लगता है कश्मीर में यानी खरीदो या मफामत के लिए टाइम ले लो, टाइम बाय करो, नहीं तो लोगों को मारो, नहीं पाकिस्तान के साथ टाइम ले लो। हाँ, तो ये चारों जो इनकी, मुझे याद है भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो और स्वर्ण सिंह की 7 मुलाकातें हुई। सही, सही, सही। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद टाल मटोल, ये भी वक्त हो गया। इमरान सॉरी, आपको भी कम बोलने का मौका मिला, अगले सेगमेंट में आपसे बात करते हैं। नाज़रीन अभी चलते हैं ब्रेक पे। A couple of years later, India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued, and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? It's not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it. हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने जो वीडियो देखी है जिसमें इंदिरा गांधी कह रही हैं कि 1971 के हवाले से, मुक्तिबानी के हवाले से ब्रिटिश जर्नलिस्ट को, कि ये कैसे हो सकता है कि इतना खून खराबा और रेप्स हो रहे हों और हम चुप करके बैठे रहें, और ये एज अ नेबर हमारा हक था। तो आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने इंडियन मीडिया पे शोर शराबा देखा पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट पे ही, कि पाकिस्तान जो है वो क्यों हमारे मामलात में
نیبرز کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، حالانکہ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان ایک نیبر نہیں ہے، ایک پوری پارٹی ہے جس کا اس پہ ان کا آپس میں جس کے اوپر ایک جیسے ایک زمین ہوتی ہے جس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اتنا ہی رائٹ ہے جتنا انڈیا کا ہے، اور ڈٹھائی اور بدماشی کی انتہا جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں عمران علی آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا یہ والی جو بات اندرا گاندھی صاحبہ فرما رہی ہیں اس حوالے سے پاکستان کے اندر 1971 میں مکتی باہنیوں کو، گوریلاز کو ٹرینڈ کر کے پاکستان آرمی کو، جو کہ صرف 25,000 تھے، اتنی بڑی مشرقی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، اور وہ ان کا اپنا ملک تھا، وہاں پہ یہ خاموش نہیں بیٹھ سکی محترمہ، تو آج پاکستان کو کس بات کا درس دیا جا رہا ہے؟ دوگلے پن کی انتہا ہے کوئی؟ میں ایک تو اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گی، دوسرا یہ جو فریڈم فائٹر اور ٹیررسٹ کی ٹرم ہے بھگت سنگھ کو لے کے، ابھی ہم نے شروع میں تصویر بھی دکھائی، اور برہان وانی کو لے کے، آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی اور جنرلی پاکستان میں we consider this all blatant Indian lie and abuse of innocent Kashmiris. تو اگر جس طرح اندرا گاندھی صاحبہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس وقت سو کالڈ وہاں پلنڈر یا ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی، 25,000 لوگ اور 10 گنا زیادہ پاپولیشن اس وقت کشمیر سے، ادھر انہوں نے پاکستان کی آرم فورسز سے 3 لاکھ زیادہ فوج ایک چھوٹی سی ویلی میں کھڑی کی ہوئی ہے۔ ویسے ایک کسی کانشینشیس کنٹری کو یہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے کھڑا کیا ہوا ہے، مطلب آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، یو آر اگینسٹ دا کشمیری اسپرٹ، یو آر ایکچولی ہیلپ لیس، کیا کر لیں گے؟ مار لیں گے، دے آر ریڈی ٹو ڈائی، دے آر ریڈی ٹو ایمبریس شہادت۔ سو یہ تو ایک بلیٹنٹ لا ہے۔ لیکن جنرلی بھی آپ دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہاں کوئی انڈین سن رہا ہے، مودی صاحب سے پوچھتا ہوں، ان کے باقی لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر ان میں سے کسی کے خاندان کا اکراس دا بارڈر یا کہیں اور مرڈر، ریپ، پلنڈر اور ان کے بچوں کی آنکھوں پہ گولیاں لگ رہی ہوں، will they keep quiet? They will not. This is against fundamental human behavior. دوسری بات صحیح، وہ اندرا گاندھی یہی تو ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ ہم ظلم ہوتا دیکھ کے ہم کیوں چپ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ کی بات کا جواب وہ خود دے رہی ہیں جو اتنے سالوں بعد وہ کشمیر میں نہیں دے سکے یہ لوگ۔ جی تو وٹ ایور دا انڈینس ہے، یہ تو جو کشمیری خون ہے یا بھائیوں کی غیرت ہے، بہنوں کی وجہ، وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح سامنے آئیں گی۔ پھر آپ شور میں چاہتے ہیں اخبار کے کالموں میں وہ ٹیررزم ہو گئی، پتہ نہیں ٹیررزم کیوں ہو گئی۔ آپ کسی کو زندہ رہنے کا، سانس لینے کا تو حق نہیں دے رہے۔ فار 60 ایئرز لائک فاروق صاحب سے 60 سال ہو گئے، تو وہ 2 جنریشنز نکل چکے ہیں۔ دوسری بات ہے فریڈم فائٹر کی اور اس کی، دیکھیے جس طرح امریکہ اور باقی دنیا افغان طالبان کو ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتی، بیکاز دیز آر دا سیم پیپل جن کو یہ سپورٹ کرتے تھے جب رشین آکوپیشن ہوئی تھی، اب ان کو آپ ملیٹنٹس کہہ سکتے ہیں، فریڈم فائٹرز کہہ سکتے ہیں، ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز اٹس دیئر رائٹ۔ سملرلی یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جس میں تمام لوگ انڈین آرمی کو ایک آکیوپائنگ فورس سمجھتے ہیں۔ یہ پروڈیوسرز آپ تصویر دکھائیں کہ جلسوں میں پاکستان کے فلیگ لہرا رہے ہیں، وہ بیچ میں لہرانا بند ہو گئے تھے، بٹ اتنا انہوں نے کوئی ایونیو نہیں، جس طرح فاروق صاحب دے رہے، نہ پولیٹیکل سپیس کا، نہ ایکسپریشن کا، نہ ڈیسنسی کا، نہ سانس کا۔ 8 لاکھ لوگ آپ نے لا کے کھڑے کیے ہیں، تو نیچرلی دے ہیو دی رائٹ۔ تو انڈین نیریٹو از فل آف لائز۔ فاروق صاحب، یہ جو عمران نے بھی باتیں کی اور ہمیں بھی پتہ ہے، بڑی واضح باتیں ہیں، یعنی میں حیران ہوں کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے انٹلیکچوئلز جو تڑپ اٹھتے ہیں اگر کچھ ہو جائے، کہیں پہ کوئی دور کوئی ایک آدمی مرڈر ہو جائے، شور مچا دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں اتنے قتل کو، اور خاموش کیسے ہیں؟ اور انڈین میڈیا یا انڈین پروپیگنڈا اتنا کامیاب کیسے ہے اور سچے لوگ ناکام کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں جی، دنیا میں جو ٹریڈ اور اکانومیز جو ہیں، پیسہ ان شارٹ، اور پیسہ ان شارٹ، تو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے پالیسیز آف دا گورنمنٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وائل دیٹ از دیئر کہ ہمیں اویئرنیس کرانی چاہیے ان ممالک میں، وہ ہو نہیں رہا ہے۔ جتنی ہم سے بھی کمزوری یہ ہے کہ ہم
دنیا کے ممالک میں ایز کشمیری اویئر نہیں کرا سکے ہیں یہاں کی گورنمنٹس کو کہ بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے, میں واشنگٹن پوسٹ پڑھ رہا تھا, وہاں پہ آرٹیکل نکلا ہے کشمیر کے بارے میں, تو آپ اگر وہ دیکھیں گے 3 پیراگراف ہے کہ ایک ریڈیکل اسلامک ملیٹنٹ حزب المجاہدین کا مارا گیا, اس کے ریئیکشن میں وہاں پہ لوگ نکلے. یہ بات کاٹ ہی لی گئی کہ پچھلے 60 سال سے یہ آزادی ڈھونڈ رہے ہیں, اور برہان ہے کون, اور برہان ہے کون, یہ کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ ایک کنفلکٹ ہے زمین کا, اس پر ہندوستان اور پاکستان کے 3 جنگیں لڑی ہیں. دس از دا کلمنیشن پوائنٹ. لیکن جو سفرنگ ہے کشمیریوں کی 60 سال سے, وہ اس کا یا آکیپیشن جو ہے 8 لاکھ فوجیوں کا, اس پہ کوئی بات ہے نہیں. دس از آل منی پلئنگ پارٹ ان دا ہینڈ. فاروق صاحب, یہ کس نے کرنا ہے کشمیریوں کی آواز صحیح طرح پہنچانا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام کشمیریوں کا ہے, لیکن کیونکہ پاکستان ایک پارٹی ہے کشمیر کی, صحیح ہے کہ نہیں, وہ پاکستان کو ایک مورل, ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سپورٹ دینی چاہیے, جو ان کا اپنا ایک پریمبل ہے کشمیریوں کے ساتھ. وہ پاکستان کو صرف اس لیے اس وقت نہیں جب کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, کنٹینیوسلی دینا ہے جب تک نہ یہ مسئلہ کشمیریوں کے ایسپریشن کے مطابق حل نہ ہو جائے. آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی ڈپلومیٹک جو کاروائیاں ہیں وہ تیز کرنی چاہیے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے؟ کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ڈپلومیٹیکلی. دیکھیں جی, آپ نے پاکستان نے دیکھا کہ بائیلیٹرلی آپ کر نہیں سکتے ہیں. صحیح. ہندوستان کبھی روکتا ہے, کبھی جب اس کو پسند ہے وہ کھینچتا ہے. تو آپ ہندوستان کی پپٹ نہ بنے, پاکستان کو کشمیریوں کا ساتھ دینا. یہ چلتا رہے گا. صحیح. مطلب if there is a complete need of, کیونکہ پاکستان, اسلامک کنٹریز, مسلم کنٹریز اینڈ ایون یورپین یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا. دیکھیے جی, میں یہاں پر کینیڈا میں اگر پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہاں پہ لبرلز کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں کہ بھائی یہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, اس پر آپ بات کر دیں. صحیح. عمران, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے, کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, تینوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے قریب ترین پالیسی میکر دوسری کنٹری میں یا پولیٹیشین یا لیجسلیٹر کے پاس تصاویر لے کے جائیں, ان کے گھروں پہ نوک کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی اس کی کوئی میجک بلٹ نہیں ہے, لیکن ہم سب کو ایک اپریسڈ مظلوم قوم کے ساتھ اپنی مورل ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. ہیومن رائٹس گراؤنڈز پہ, کسی اسلام یا گراؤنڈ. اینڈ پاکستان should have no interest in the territory or anything. Pakistan should just support the people, and if they are free, Pakistan should be happy with it. Pakistan should raise its moral ground on this. I mean, بہت اچھا انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز, کترانا نہیں چاہیے پاکستان کو اپنی بیسک پالیسی جو ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ ہم دے رہے ہیں, ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں یا مورل سپورٹ دے رہے ہیں, اس میں پاکستان کو کترانا چاہیے. پاکستان ہیز ٹو ڈو دیٹ. لیکن وہی بات ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ڈبل سٹینڈرڈز پہ. عمران, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 1971 میں جو ہے وہ گوریلاز کا ادھر ادھر آنا جانا, بارڈرز حالانکہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ تو پھر پاکستان اس کی جو کشمیر ہے وہ پورا انڈیا کی ویسے ایک اسٹیٹ نہیں ہے, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنی ڈٹائی کیسے, اتنے ڈبل سٹینڈرڈز کیسے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. وہ اسی لیے جی کہ جس طرح بھی فاروق صاحب نے بتایا کہ اکنامک, ٹریڈ اینڈ اسٹریٹجک ایشوز اب ایک گریٹر گیم ہے سب کانٹیننٹ میں, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں
پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کے سٹیزنز اور کشمیری سٹیزنز ابراڈ فرام بوتھ سائڈز آف کشمیر، ان کو رکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اور میں سوری اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہاں جی، ان کو رکنا نہیں چاہیے. اور جو آج کل کی آڈیو ویژول ایڈز ہیں، دیکھیے معاف کیجئے شہید ہو گیا بچہ، لیکن اس بچے کو وہ گر آتا تھا جو پورے ملکوں کو نہیں آتا. اس بچے کی ایک آواز پہ سوشل میڈیا پہ کشمیری جذباتی ہو کے اپنے حق کے لیے لڑتے تھے. اگر ایک 21 سال کا بچہ ماڈرن میتھڈز کو اڈاپٹ کر سکتا ہے تو پوری کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی سٹیزنز اور پاکستانی اسٹیٹس they can do a lot more. صحیح. ابھی یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے نیچے آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا کہ ہمیں کتنی گالیاں پڑیں گی انڈینز کی طرف سے، لیکن پاکستانی اور کشمیری بھی کوئی بھی آپ کو سیکنڈ نہیں کرے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا جی، وہ گالی والی جو دینے والے ہیں وہ اپنے خاندان کا اظہار کرتے ہیں. So as far as I am concerned وہ اسی قابل ہیں کہ گالیاں دینے کے ہی قابل ہیں. ہاں لیکن ہماری جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ جو ہمارا کام ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی بات کنوے کرنا، اس میں بھی وہ آ کے کوئی سپورٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا، جیسے نیت کی کمی، جیسے ہو رہا ہے تو بس ہوتا رہے، کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا. میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک آخری بات اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک سیٹرڈے کو یہاں پر ٹورانٹو میں انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاج رکھا ہے، جس میں میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام پاکستانی سب کشمیری، سب پاکستانی، بلکہ سب ہیومن بینگز کو انڈین کانسرٹ سیٹرڈے کتنے بجے ہے؟ وہ دن کو ہے، ٹائمنگ جو ہے. اچھا، تو اسی طرح سے ہم پارلیمنٹ میں بھی آٹوا میں بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ پرمیشن لینے کے لیے. صحیح. تو ناظرین، اس پہ پروگرام کے اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہندوستان ٹائمز کی یہ اپنی خبر ہے کہ 40 دفعہ اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی گئی سری نگر کی بڑے اسٹیڈیم میں، جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی جس میں تعداد سما سکتی ہے. اس میں بھی یہ عالم تھا کہ 40 مرتبہ پڑھی گئی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا کام ہے، یہ پاکستان انڈیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بڑی اس سے زیادہ امکانہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کے کشمیری لوگ کھڑے ہیں اور آپ ماریں کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں. پاکستان کے کہنے پہ کوئی کیوں کرے گا؟ یا آئیسس جو ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کشمیری ہیومن رائٹس کے لیے ان لوگوں کو کرے؟ اگر کسی کی کوئی ایسے بچوں کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے تو وہ ان کی ان امپلائمنٹ، ان کو وہ جو انجسٹس اور جو ان ایکویلٹی کا سلوک ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس پہ وہ بچے کہیں بھی یوز ہو سکتے ہیں. لیکن ان کا مقصد پرائمری جو ہے وہ اپنے لیے زندہ رہنا اور ایک انسان کی طرح زندہ رہنا ہے. اس بات کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو کشمیریوں کی اس میں بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اس لیے نہیں کہ فاروق پاپا صاحب کشمیری ہیں، اس لیے نہیں کہ عمران علی پاکستان میں بیٹھا ہے، اس لیے کہ وہاں پر انسان مر رہے ہیں. اور حیرت ہے ان ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتی ہیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ. چلو جی، بڑی لمبی تقریر ہو گئی.